मेरी आंख खुली तो छत पे लगे फैंसी पंखे को देखते ही चली गई। मेरे दिमाग पे अब तक धुंध छाई हुई थी। इसी तरह लेटे लेटे न जाने मुझे कितनी देर हो चुकी थी कि अचानक जोरदार आवाज से दरवाजा खुला तो मैं उठ के बैठ गई। एक इंतहाई मोटी और छोटे कद की औरत अपनी रेशमी साड़ी का पल्लू संभाले हुए धीरे धीरे मेरी करीब आती जा रही थी। इसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैं गायब दिमागी से एक झटके से उठकर बैठ गई तो वो मेरे करीब आके बैठी। इसकी निगाहें मुसलसल मेरे चेहरे का तवाफ कर रही थीं और मेरी निगाहें इसके नाक में पड़े हुए बड़े से चमकते कोके पे अटक सी गई थी। इसका चेहरा इंतहाई तेज मेकअप से लथड़ा हुआ था। इस औरत ने अपने हाथ में पकड़ी एक चांदी की छोटी सी डिब्बे में से पान निकाला और इंतहाई सुकून के साथ पान बनाने लगी। साथ ही साथ खामोशी से वो मेरे चेहरे का जायजा भी लेती जाती। ऐसा लगता जैसे मेरे चेहरे के साथ साथ मेरे दिमाग को भी पढ़ रही हो। इसके लाल लिपस्टिक से सजे होठों पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो मुझे उलझन में मुब्तला कर रही थी। सुना है जब से आई हो बहुत चीखती हो और फिर बेहोश हो जाती हो, बहुत कमजोर असाब की लगती हो, इसीलिए हम भी खामोश हो जाते हैं कि देखें चिड़िया कब तक जोर आजमाई करती है। वो मेरी तरफ देख के बोली और फिर निगाहें घुमाकर अपना पान तैयार करने लगी। तो मैंने उलझन भरी नजरों से इसकी तरफ देखकर पूछा, कौन हो तुम? वाह कितनी सुरीली आवाज है, बिल्कुल तेरे चेहरे की तरह। इसने एकदम पान बनाने से अपना हाथ रोक के मुझे बगौर देखकर सताइशी लहजे में कहा, मुझे अब कोई शक नहीं रहा। मेरा दिल कह रहा था कि मैं किसी इंतहाई गलत जगह पे आ चुकी और जब इसने अपना तारुफ करवाया तो मेरा रहा सहा शक भी दूर हो गया। मेरा नाम मीना बाई है और मैं उन लड़कियों के लिए इंतहाई फरिश्ता हूँ जो मेरी बात मान के मेरे साथ ताउन करती हैं, तो बदले में ना सिर्फ मेरा ताउन हासिल करती हैं बल्कि ऐश भी करती हैं। इसने अपनी कजला लगी आंखों को एक खास जाविये से घुमाकर मेरी तरफ देखा तो मैं घबरा गई और इसे खौफजदा नजरों से देखने लगी। अचानक इसके चेहरे के तासुरात बदले और आंखों की सख्ती एकदम नरमी में बदली। देखो लड़की, बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम्हें अब तक तो पता चल गया होगा कि तुम इस वक्त मीना बाई के कोठे पर मौजूद हो। तुम्हारा यार तुम्हें मेरे पास पूरे 10 लाख में बेच के गया है। इसकी बातें सुन के अजियत से मेरी आंखें फैल गईं। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरी आंखों में इतनी मिर्चें भर दी हों कि उसे अपनी आंखें बंद करना मुहाल हो रहा था। कब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे मुझे पता ही न चला। वो मेरी हालत से बेनियाज होकर बोलती चली जा रही थी और मैं किसी पत्थर के मुजस्मे में ढलती जा रही थी। वो मुझे गोली मार देती तो मुझे इतनी तकलीफ ना होती जितनी तकलीफ मुझे ये बात सुन के हो रही थी कि जहांगीर मुझे बेच के चला गया है। गोया इसने मोहब्बत के नाम पे मेरे दाम खड़े किए और मुझे सारी जिंदगी का रोग लगा गया। मुझे इसके बावजूद मीनाबाई पे शक होने लगा कि शायद वो झूठ बोल रही हो। मेरा जहांगीर ऐसा नहीं हो सकता था, वो ऐसा कर ही नहीं सकता था। ये तो हमारी मोहब्बत की शादी थी, मैंने सब कुछ अपना उस पे निछावर कर डाला। तुम झूठ बोलती हो, मेरा जहांगीर ऐसा कर ही नहीं सकता। एकदम मैंने गुस्से से इसकी तरफ देख के कहा। चलो मान लिया तुम्हारा जहांगीर सच्चा और मैं झूठी हूँ, लेकिन फिर मुझे तुम ये बताओ कि आज तुम्हें यहाँ पे दूसरी रात है तो तुम्हारा जहांगीर कहाँ है? अगर वो तेरे साथ इतना ही मुखलिस था तो अब तक तुझे यहाँ से लेकर क्यों नहीं गया? बल्कि ले जाने को तो छोड़ो, जो शरीफ लोग होते हैं वो अपनी औरतों को बाजार की जीनत नहीं बनाते। फिर तेरा यार तुझे यहाँ छोड़ के खुद कौन से चिल्ले काटने के लिए पहाड़ पे चला गया है कि अब तक वापस ही नहीं आया? इसकी बातें सुन के मैं अंदर तक लरस गई। वो सच ही तो कह रही थी, लेकिन ये दिल कमबख्त मानने को तैयार ही नहीं था। देखें मेरी एक बार जहांगीर से बात करवा दें। तो वो मेरी बात सुन के जोरदार कहका लगा के हंसने लगी। अरे पागल, तू बात करने का कहती है, मैं तो तेरी इससे मुलाकात भी करवा सकती हूँ। मीना बाई की बात सुन के मैं एकदम उसके करीब आई और उसके घुटने पकड़ के बैठ गई। तुम्हें रब का वास्ता मुझे एक बार जहांगीर से मिलवा दो, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे खला में घूरते हुए देखकर मीनाबाई उठ के खड़ी हो गई। वो मेरे पास से उठ के दरवाजे की तरफ गई। कल जहांगीर तेरे पास आ जाएगा। तुझे इससे मिलने की जो तड़प है वो यकीनन कल ठंडी पड़ जाएगी। वैसे मेरा एक मशवरा है कि तू इससे ना ही मिल तो अच्छा है, लेकिन मैं ये जानती हूँ
کہ یہ کمبخت محبت تجھے میری بات پہ یقین ہونے نہیں دے گی، اس لیے کل اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا اور پھر اپنی اس محبت کو تھپک تھپک کے سلا دینا، کیونکہ یہی تیرے لیے بہتر ہے۔ اور ایک بات کان کھول کے سن لے، اگر میرا کہا دوست ہوا تو تجھے وہی کرنا پڑے گا جو میں کہوں گی۔ میں اب تیرے مزید ڈرامے نہیں دیکھ سکتی۔ یہاں لڑکیاں میری بات مانتی ہیں، لیکن اس کوٹھے کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ میں کسی لڑکی کی بات مان کے اسے یقین دلانے کے لیے اس حد تک جا رہی ہوں، ورنہ میں اتنی بھی مجبور نہیں کہ کسی لڑکی کی خاطر اپنے اصول کو۔ اس کے لہجے میں اتری سانپ جیسی پھنکار سن کے میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر سی دوڑ گئی اور پھر وہ کمرے سے نکلی، لیکن دروازہ بند کر ڈالا۔ میں اٹھ کے دروازے کی طرف گئی، ہینڈل گھمانے لگی تو مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے دروازے کے باہر سے لاک کیا گیا ہے۔ دل کو ایک دھچکا سا لگا اور مینا بائی کی باتوں میں مجھے کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت سچائی نظر آنے لگی۔ میں وہیں دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئی اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ مینا بائی کی ساری باتیں غلط ثابت ہو جائیں، بلکہ میں یہ بھیانک خواب دیکھ رہی ہوں اور جب آنکھ کھلے تو ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ میں دونوں ہاتھ اٹھائے دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہی تھی کہ اچانک مجھے دروازے پہ کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، جیسے کوئی چابی لگا کے لاک کھول رہا ہو۔ میں ایک دم سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی، دل میں ایک خیال سا آیا، کیا خبر دروازہ کھلے اور سامنے جہانگیر ہو۔ میں آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ جو سوچ رہی ہوں وہی درست ثابت ہو جائے، لیکن جو ہی دروازہ کھلا تو سامنے ایک 18 سالہ کمسن سی لڑکی ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی اور مجھ پہ نگاہ پڑی تو وہ ہلکا سا مسکرائی اور پھر اس نے مجھے آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کھانا کھا لو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ٹرے نہیں لی تو وہ کندھے اچکاتے ہوئے دھیمی چال چل کے بیڈ کے قریب آئی اور کھانا بیڈ پہ ہی رکھ دیا اور پھر بولی، کھانا کھا لینا، ٹھنڈا نہ ہو جائے کہیں، آج کل ٹھنڈ بھی بڑی پڑ رہی ہے۔ ویسے ایسا کھانا تو مینا بائی نئی آنے والی لڑکیوں کے لیے تو بالکل بھی نہیں منگواتی، اس لیے کھانا میں لے کر آئی۔ مجھے تو تمہیں دیکھنے کا شوق تھا کہ تم میں ایسا کیا ہے کہ تمہاری خاطر مینا بائی نے یہ کھانا اسپیشل بازار سے منگوایا ہے۔ پھر وہ میرے قریب آئی اور مجھے گھور گھور کے دیکھنے لگی۔ میں سپاٹ لہجے کے ساتھ اسے تکی جا رہی تھی کہ وہ بالکل میرے سامنے آ کے کھڑی ہوئی۔ تم تو واقعی کسی ہیرے سے کم نہیں ہو، مینا بھائی تم پہ ویسے ہی نہیں پھسلی، تم میں واقعی کوئی نہ کوئی خاص بات تو ہے۔ تم یہاں آنے والی ہر لڑکی سے زیادہ حسین ہو، اس لیے ایک چھوٹا سا مشورہ دوں گی کہ جو بائی کہتی ہے اسے مان لینا، ورنہ بائی کو اچھی طرح سے بات منوانا آتا ہے۔ اس کی بات سن کے نہ جانے مجھے کیوں غصہ آ گیا اور میں صدمے سے بولی، کیوں تمہاری بائی کوئی خدا ہے کہ اگر میں نہ مانوں گی تو وہ مجھے موت دے دے گی؟ میری بات سن کے وہ انتہائی پرسکون انداز میں میرے قریب آئی اور میرے کانوں کے پاس اپنا منہ رکھ کے سرگوشی میں بولی، موت تو انسان کو اپنے وقت پر ہی آتی ہے، لیکن بائی موت سے بھی زیادہ بدتر حال کر دیتی ہے کہ انسان نہ جینے کی حالت میں رہتا ہے اور نہ ہی مرنے کی۔ اس لیے کوشش کرنا کہ یہ صورتحال پیدا نہ ہو اور نہ ہی بائی کو اشتعال دلانا، دونوں صورتوں میں نقصان تمہارا اپنا ہی ہے۔ یہ میرا تمہارے لیے ایک مخلصانہ سا مشورہ ہے، یہاں تمہیں ایسے مشورے دینے والے کم ہی ملیں گے، ویسے بھی تم بہت حسین ہو تو یہاں پہ زیادہ تر لڑکیاں تم سے حسد ہی کریں گی، اس لیے پہلے سے ہی میں تمہیں یہ باتیں بتا رہی ہوں تاکہ تمہیں پتا ہو اور تم ایسی غلطیوں سے باز آ جاؤ جو عموماً یہاں آنے والی ہر نئی لڑکی کرتی ہے اور پھر موت کے منہ میں جانے سے بال بال بچتی ہے۔ اس کی باتیں مجھے خوفزدہ کرنے والی تھی۔ یقیناً یہاں جو لڑکی بات نہ مانتی ہوگی اس کے ساتھ انتہائی برے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اسے اپنی لائن پہ لانے کی کوشش کی جاتی ہوگی۔ اس کی باتوں سے مجھے یہ الارم مل رہا تھا، لیکن میں خاموش رہی کیونکہ میرا ابھی تک اپنا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کیا سوچ رہی ہو؟ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، میں نہیں کھاؤں گی، تم اٹھا کے لے جاؤ۔ میں نے انتہائی بیزار لہجے میں اس سے کہا تو وہ منہ بناتے ہوئے ٹرے کو بیڈ سے اٹھانے لگی اور میرے پاس سے گزرتی ہوئی وہ جو ہی دروازے کے پاس گئی تو میں بھاگ کے اس کے قریب گئی۔ خدا کے لیے دروازہ بند مت کرو، مجھے یہاں سے نکالو۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی تو وہ مجھے سرد آنکھوں سے گھورنے لگی۔ اپنی جوانی پہ رحم کھاؤ، کیوں اس ہیرے جیسے جسم پہ جوتے کھانے ہیں؟ یقین کر اگر تو نے اپنے دماغ سے یہاں سے جانے کا خناس نہ نکالا تو بائی تجھے رستم کے حوالے کر دے گی
اور وہ 1 منٹ میں ہی جسم کی کھال ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اپنے جسم پہ تشدد کروا کے عقل کے ناخن لینے سے بہت بہتر ہے کہ پہلے ہی عقل کر لے۔ یہاں سے جانا اب تقریباً ناممکن ہے۔ تجھے وہ یہاں پہ بیچ کر گیا ہے، اور تو پہلی لڑکی نہیں ہے، وہ اس کوٹھے کا دلال ہے۔ ان گنت لڑکیاں لے کر آ چکا ہے، جس سے اس نے پہلے نکاح کیا اور پھر نکاح کے جھانسے میں انہیں یہاں پر بیچ گیا اور اپنے پیسے کھڑے کر لیے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تو جتنی جلدی اس حقیقت کو جان لے اور سمجھ لے، تیرے لیے سانس لینا اتنا ہی آسان ہو جائے گا، ورنہ بائی کی تیرے اوپر سختیاں بڑھ جائیں گی، اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ تم ان سختیوں کو برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اس لیے بس آج کی رات تجھے موقع دیا گیا ہے اچھی طرح سوچنے کا، لیکن میں تجھے شرطیہ یہ کہہ رہی ہوں کہ کل کا چڑھنے والا سورج تجھے موقع نہیں دے گا، بلکہ تیرے ساتھ وہ بدترین سلوک کیا جائے گا جو یہاں تقریباً ہر نئی آنے والی لڑکی کا مقدر ہوتا ہے، اور میں دل سے چاہتی ہوں کہ تیرے ساتھ وہ حال نہ ہو، بلکہ تو بچ جائے، لیکن یہ اسی بات پہ منحصر ہے کہ تو اپنی ضد سے باز آ جا۔ اگر یہی ضد کل بھی دکھائی تو پھر تیرا تو اللہ ہی مالک ہے۔ پھر وہ یہ بات کر کے باہر نکل گئی اور دروازے کو لاک کر دیا۔ میں دیر تک دروازہ پیٹتی رہی اور ان لوگوں سے رو رو کر خود کو باہر نکالنے کی بھیک مانگتی رہی، لیکن باہر تو ایسی خاموشی تھی جیسے وہاں کوئی بھی نہ ہو۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اپنے ہی پیروں پہ کلہاڑا مار دیا، میں روتے ہوئے سوچنے لگی۔ لیکن پھر ہم جیسی لڑکیاں گھر سے بھاگے نہ تو کیا کریں؟ اپنے ہی بے بسی پہ مجھے رونا آنے لگا۔ میں میٹرک میں تھی کہ ابو کا انتقال ہو گیا اور امی نے عدت گزارنے کے بعد دوسری شادی کر لی۔ میرا دوسرا باپ انتہائی گندی ذہنیت کا مالک تھا۔ وہ مجھے بیٹی بیٹی کہہ کے بلاتا، میرے جسم کو چھوتا رہتا، تو میں پریشان ہو کے اس سے دور رہنے لگی، اور وہ جب کام سے گھر واپس آتا تو میری کوشش یہی ہوتی کہ میں سامنے نہ آؤں۔ مجھے امی اکثر اس کے لیے چائے بنانے کا کہہ دیتی تو میں کمرے میں جا کے چھپ جاتی، تو امی مجھے بہت گالیاں دیتی، برا بھلا کہتی کہ تو کیسی بیٹی ہے، تجھ سے ایک کپ چائے اپنے والد کے لیے نہیں بنتی۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں امی کو کیا بتاؤں اور کیسے بتاؤں کہ ان کی حرکتیں والد جیسی تو ہے ہی نہیں۔ ایک دن اماں چھت پہ تھی، گرمیوں کے دن تھے اور میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ اچانک یہ نام نہاد باپ میرے کمرے میں آ گھسا، اور جو ہی دروازہ بند کرنے لگا تو میری آنکھ کھل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کنڈی لگاتا اور کوئی بدتمیزی کرتا، میں تیزی سے چارپائی سے اتری، اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے پکڑتا میں دوسری دروازے سے باہر نکل گئی اور سیدھا چھت پہ گئی۔ میں بری طرح ہانپ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اماں مجھے اس حالت میں دیکھ کے پریشان اور حیران ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، تجھے کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی وہ پیچھے پیچھے اوپر چلا آیا۔ بھائی تیری بیٹی تو بہت ہی ڈرپوک ہے، ایک دم سے ڈر جاتی ہے۔ ارے اس کلموہی کی تو بات ہی نہ کرو، اس کا تو ہر وقت طرح ہی نکلا رہتا ہے۔ میں اماں کو بتانا چاہتی تھی، لیکن اماں سے نظریں بچا کے اس نے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں دھمکایا تو میں ڈر گئی۔ اس واقعے کے بعد تو اس کی دیدہ دلیری میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ میں بہت ڈر چکی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس سارے معاملے کو کیسے سنبھالوں۔ اماں میری سنتی نہیں تھی، میں جو ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں سمجھانا چاہتی تھی اماں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ مجھے بھی کھل کے اظہار کرنا نہیں آتا، ایک تو کم عمری تھی اور دوسرا مجھے اس شخص سے ڈر لگتا تھا جو مجھے آتے جاتے دھمکاتا رہتا کہ اگر تم نے کوئی بات بھی منہ سے نکالی تو میں تجھے اور تیری ماں کو جان سے مار ڈالوں گا۔ ایسے میں میری اپنے ہی گلی میں رہنے والے جہانگیر سے سلام دعا بڑھ گئی، اور یہ سلام دعا کب محبت میں بدلی پتہ ہی نہ چلا۔ ایک دن جب ہمارے گھر کے حالات زیادہ ہی خراب ہو گئے، کیونکہ میں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ اماں زیادہ تر سوئی رہتی ہیں، تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ اماں کو کوئی نشہ آور دوائی پلا رہا ہے۔ مجھے ایسے میں اپنی عزت خطرے میں محسوس ہوئی، تو میں نے جہانگیر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے شروع سے آخر تک ساری بات بتا دی۔ تو جہانگیر نے مجھے کہا کہ ہم بھاگ چلتے ہیں اور لاہور اپنے دوست کے ہاں ٹھہر جائیں گے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تیرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے تجھے مجھ سے شادی کرنی پڑے گی، میں ایسے تیرے ساتھ بھاگ کر نہیں جاؤں گی۔ تو جہانگیر نے کہا ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ نکاح کر لیتے ہیں اور پھر یہ شہر چھوڑ جائیں گے، ورنہ لوگ ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ جہانگیر سے بات کرنے پہ میں مطمئن ہو گئی، اور پھر میں نے ایک رات چپکے سے اپنا گھر چھوڑ دیا اور جہانگیر کے ساتھ چل پڑی۔ پھر ہم اس کے دوست کے گھر میں گئے جہاں ہمارا نکاح ہوا، اور میں اس کے ساتھ تقریباً 6 ماہ رہی۔ اس کے بعد یہ ثانیہ ہو گیا کہ میں اپنے گھر سے اب تک کوٹھے پہ بیٹھی تھی،
میں جس عزت کو بچانے کی خاطر گھر سے نکلی تھی وہ عزت آج پہلے سے بھی زیادہ خطرے کا شکار ہو گئی۔ اگلے دن حسب وعدہ مینا بائی نے جہانگیر کو بلا لیا۔ میں نے جہانگیر کو جو ہی دیکھا تو میں اپنے حواس کھونے لگی۔ میں دوڑ کے اس کے پاس گئی اور اس کے سینے سے لگ گئی، لیکن وہ تو مجھ سے اس طرح ملا جیسے کوئی اجنبی ملتا ہے، اور پھر اس نے مجھے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا کہ اب تیرا ٹھکانہ یہی ہے، اور یہ کہہ کے وہ چل دیا۔ میں روتی رہ گئی، اسے آوازیں دیتی رہ گئی، لیکن وہ نہ پلٹا۔ مجھے دوبارہ کمرے میں بند کر دیا گیا۔ مجھ پہ تھوڑی بہت سختی کی گئی اور پھر اپنی لائن پہ یہ لوگ لے آئے۔ تھوڑی بہت رقص کی تعلیم دینے کے بعد ان لوگوں نے میرے پیروں پہ گھنگرو باندھے اور مجھے طوائف کے طور پہ محفل میں لے جاتے۔ وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک بزنس مین کو میں بھا گئی۔ اس نے مجھے ایک رات کے لیے مانگ لیا اور اسی رات کی اس نے ٹھیک ٹھاک پیمنٹ بائی کو دی۔ جب وہ میرے کمرے میں آیا اور گندی نیت سے میرے قریب ہوا تو نہ جانے کیوں میرا دل اتنا خراب ہوا کہ میں نے وہیں کھڑے کھڑے کہہ کر دی، لیکن وہ پھر بھی کسی چپکو کی طرح وہیں پر کھڑا رہا۔ میں جب واش روم سے باہر نکلی تو اس نے مجھے کہا کہ کیا تم میرڈ ہو؟ تو میں نے کہا ہاں میں میرڈ ہوں۔ ایک دم سے اسے غصہ آ گیا اور اس نے زوردار لات مار کے ٹیبل کو گرا دیا اور پھر کمرے میں موجود ہر چیز کو اٹھا کے پھینکنے لگا اور پھر اسی غصے سے باہر نکلا۔ ایک دم اس کے ملازم جو اس کے ایک اشارے پہ کتے کی طرح دم ہلاتے ہوئے کسی کا بھی قتل کر سکتے تھے، اس نے انہیں اشارہ دیا کہ بائی اور اس کے تمام حواریوں کو پھینٹی لگاؤ کہ انہوں نے ہم سے دغا کیا ہے۔ مجھے کہا کہ لڑکی کنواری ہے اور یہاں پہ وہ میرڈ لڑکی کو میرے متھے لگا رہے ہیں جو شاید امید سے ہے، اور پھر اس کے ملازموں نے کوٹھے کا بیرونی دروازہ بند کر کے بائی اور اس کے نوکروں کو خوب مارا اور انہیں جو پیسہ دیا وہ بھی ہتھیا لیا، اور پھر مار کھانے کے بعد بائی کسی زخمی سانپ کی طرح مجھ پہ پھنکارنے لگی۔ جہانگیر نے ہم سے دھوکا کیا، اس نے تو کہا تھا اس نے تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا، لیکن تو حاملہ ہے، وہ بہت ہی خبیث ہے، اس سے تو میں نمٹ لوں گی، لیکن تو یہاں سے دفع ہو جا، ہمارے دھندے میں کنواری دوشیزہ چاہیے ہوتی ہے، تیری جیسی حاملہ کو ہم نے پالنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، چلی جاؤ یہاں سے۔ اور پھر اس کے نوکروں نے مجھے دھکے مار کر کوٹھے سے باہر نکال دیا۔ میں بالکل تنہا سڑک پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں۔ میں باہر کھڑی تھی اور ارد گرد سے گزرنے والے مرد نما بھیڑیے مجھے نظروں ہی نظروں میں تول رہے تھے، بلکہ ایک دو نے تو مجھے باقاعدہ اپنے ساتھ چلنے کی دعوت بھی دے دی۔ میں وہاں سے بھاگ گئی۔ میرے دن رات سڑکوں پہ گزرنے لگے۔ ایک دن مجھے درد اٹھا تو ایک ٹیکسی والے کے پاس گئی، اللہ کے نام پہ مجھے ہسپتال لے جاؤ، اور وہ اپنے گھر لے گیا کیونکہ اس کی بیوی دائی تھی اور وہ دونوں بے اولاد تھے۔ ان دونوں میاں بیوی نے شرط رکھی کہ اگر میں انہیں اپنی اولاد دے دوں تو وہ ڈیلیوری کریں گے، تو میں مان گئی کہ چلو میرے بچے کا ٹھکانہ تو ہوا، لیکن اس بچے کے بعد میں خود کہاں جاؤں گی، اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جو ہی بچہ پیدا ہوا تو آنٹی نے روتے ہوئے بچے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور پھر باہر لے گئی، تو ان کا خاوند بھی بچے کو دیکھ کے خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ وہ دونوں میاں بیوی میرے قدموں میں گر کے رونے لگے، تو میں حیران و پریشان ہو کے ان کے چہروں کو دیکھنے لگی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مجھے پریشان دیکھ کے انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے اور مجھے بتایا کہ ہم کافی عرصے سے بے اولاد ہیں، ہمیں لوگوں نے بہت تانے دیے، بہت کچھ سہنا پڑا ہمیں۔ پھر جب ہم تھک ہار گئے تو ہم نے بچہ اڈاپٹ کرنے کے بارے میں سوچا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے خاندان میں بچہ لینے کا خیال آیا۔ میرے بھائیوں کے جڑواں بچے تھے، بہنوں کو بھی اللہ نے اولاد کی نعمت اور رحمت دونوں سے نوازا تھا۔ میں باری باری اپنی بہن اور بھائیوں کے دروازے پہ گیا اور ان سے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا، تو ان میں سے کسی نے بھی ہمیں بچہ نہ دیا، تو ہم دونوں میاں بیوی نے باہمی مشورہ کر کے یتیم خانے سے بچہ لینے کا سوچا، اور تمام قانونی کارروائی کرنے کے بعد ہمیں بچہ مل گیا۔ یہ 2 ماہ کا بیٹا تھا۔ ہم اسے لے کے گھر آئے، لیکن ایک ہفتے کے اندر اندر وہ چل بسا، تو لوگوں نے کہا کہ تم لوگوں کے مقدر میں اولاد ہی نہیں ہے، خاص کر بیٹا، کیونکہ وہ مقدر والوں کو ملتا ہے۔ تو میری بیوی یہ بات سن کے بہت دل برداشتہ ہوئی۔ میں تو مرد تھا، اس بات کو سہ گیا، لیکن یہ عورت تھی اور عورت ذات ہمیشہ کمزور ہوتی ہے۔ لوگوں کی باتیں سن سن کے یہ ذہنی طور پہ ختم ہونے والی تھی کہ اللہ نے تمہاری صورت میں ہمیں پھر سے ایک امید دے دی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم دیکھ لینا، یہ بیٹا ہی ہوگا، اللہ اتنا بے رحم نہیں ہے جو انسان کی برداشت سے زیادہ بوجھ اس کے اوپر ڈالے، تم دیکھنا اللہ ہماری یہ خواہش ضرور پوری کرے گا۔ اور جب اللہ نے تمہیں بیٹے سے نوازا تو مجھے یقین آ گیا کہ ہماری محرومیوں کو دیکھ کے
اللہ نے یہ بیٹا تمہیں نہیں بلکہ ہمیں دیا ہے، اللہ اس کی لمبی زندگی کرے اور ہمیں اسے پالنے کی توفیق عطا کرے۔ تو میں نے آنکھیں بند کر کے دل میں آمین کہا کہ اگر میری وجہ سے کسی کو ذہنی سکون مل رہا ہے، اولاد کی خوشی مل سکتی ہے، تو اس سے زیادہ خوش نصیبی کی بات کیا ہوگی۔ میری اولاد ان کے گھر میں پل رہی ہے جو واقعی اولاد کی قدر کرنا جانتے ہیں، اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ جب تک میں خود پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو جاتی، میں اپنی اولاد کو کسی ایسے جوڑے کے حوالے کر دوں جو اسے اپنی سگی اولاد کی طرح چاہے، اور وہ سبب اللہ نے بنا دیا۔ میں کچھ دنوں کے بعد جب ٹھیک ہو گئی تو میں نے ان کے گھر سے جانے کی بات کی، تو انکل نے کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، اور اللہ نے ہمیں صرف بیٹا ہی نہیں دیا بلکہ تمہاری صورت میں بیٹی بھی دی ہے۔ تم ہماری بیٹی ہو، یہیں پہ رہو اور میں تمہارا کالج میں ایڈمیشن کراؤں گا۔ پڑھو لکھو، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاؤ تاکہ اس معاشرے کا ایک کارآمد فرد کے طور پہ زندگی گزار سکو۔ انہوں نے یہ باتیں کوئی جذبات میں آ کے نہیں کہی تھی، بلکہ انہوں نے سچ میں میرا کالج میں ایڈمیشن کرایا اور مجھے خود کالج لے کے جاتے اور پھر وہاں سے لے کے آتے۔ میں جب کالج چلی جاتی تو میرے بچے کو آنٹی میری کمی کا احساس نہ ہونے دیتی، وہ بالکل اس کا خیال ایک ماں کی طرح رکھتی۔ ان کے گھر میں رہ کے میں نے MBA کر چکی تھی۔ اس دوران دنیا کی بہت سی باتیں ہمیں سننے کو ملتی رہیں، لیکن ہم میں سے کسی نے بھی اس بات کی پرواہ نہ کی۔ مجھے ایک سرکاری اسکول میں نوکری مل گئی۔ آنٹی اور انکل اب کافی بوڑھے اور کمزور ہو گئے تھے، تو میں نے انکل کو کام کرنے سے روک دیا اور ایک بیٹے کی طرح پورے گھر کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھا لی۔ میرا بیٹا 10ویں میں ہے، وہ انتہائی فرما بردار ہے، میرے ساتھ ساتھ انکل اور آنٹی کا بھی بہت خیال رکھتا ہے۔ اس دوران انکل اور آنٹی نے بہت کوشش کی کہ میں دوسری شادی کر لوں، لیکن نہ جانے کیوں میں اب شادی کے نام سے ہی گھبراتی تھی، اور میں اپنی زندگی انکل اور آنٹی اور اپنے بیٹے کے نام وقف کر چکی ہوں، اور بقایا زندگی انہی کے گرد